अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, 16 दिसंबर 2014 का वाक़या और ये दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह दिन और एक स्याह वाक़या है, और यकीनन ये एक नाकाबिले फ़रामोश दिन है, न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए, हम सब के लिए, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए इस किस्म का जो वाक़या है बहुत ज़्यादा सोगवारियत छोड़ के गया है। माजी करीब में हमें इस किस्म के ऐसे बड़े वाक़यात, ऐसे अंदोहनाक वाक़यात नहीं मिलते हैं, और ख़ास तौर पर ये दहशतगर्दों की नाकामी और उनकी बुज़दिली का सबूत है कि उन्होंने बच्चों के मदारिस को, स्कूलों को, मसाजिद को, इस किस्म के मकामात जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उनका एक सॉफ्ट आप विक्टिम होते हैं, उनको निशाना बनाया गया। और ये वाक़या जो है यकीनन ये कभी भूलने वाला वाक़या नहीं है। इसमें 132 मासूम बच्चों समेत 147 अफराद को शहीद कर दिया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं, इसमें असातिज़ा कराम शामिल हैं, और APS की जो प्रिंसिपल हैं वो बच्चों को बचाते हुए शहीद हो गई। ये दहशतगर्द जो है, इनका ना कोई मज़हब होता है, ना कोई मुल्क होता है, इनका किसी भी ऐसी धरती से ताल्लुक़ नहीं होता है जो इंसानियत से वाबस्ता है। और दहशतगर्दों के हवाले से जो दहशतगर्दी यहाँ पर की गई और जिस किस्म का वाक़या किया गया, ये महसूस नहीं होता था कि ये इंसान है, बल्कि ये रोबोट है जो उनको फ़ीड करके भेजा गया और उन्होंने जाके जो जुल्म व सितम ढाया, यकीनन कोई एक आम इंसान जो है वो ये सोच भी नहीं सकता है। तो इसी दिन के हवाले से आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, उसी की यादों को ताज़ा करेंगे। इस मौके पर सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से भी पैगामात जो हैं वो जारी किए गए हैं, शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया है, और दहशतगर्दी के अज़्म का एक मरतबा फिर इआदा किया गया है। अगर उस वक्त से नज़र दौड़ाई जाए, अब तक हमारी रियासत जो है वो अभी तक दहशतगर्दी से नबरदाज़मा है, और दहशतगर्दी के इस अफरीत को ख़त्म करने के लिए कई ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशंस भी किए गए हैं, जिसमें ऑपरेशन ज़रबलज़्ब शामिल है, ऑपरेशन इसमें रद्दुल फ़िसाद, राह रास्त और राह निजात, इस किस्म के ऑपरेशन जो इसमें शामिल हैं। और अगर अब की बात करें हम अपने आप को, इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में हमें नज़र आ रही है, और उसका मुकाबला करने के लिए हमारी रियासत, हमारी फोर्सेस जो हैं वो एक नए अज़्म के साथ डट कर खड़ी हैं, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है वो इलाके जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है वहाँ पे किए जा रहे हैं। और इस दहशतगर्दी के पीछे हम सब ये जानते हैं भारत का हाथ है, और जो उसकी प्रॉक्सीज़ हैं वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल ख़वारिज, जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से भी है, ये सारी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त बरसर पेकार हैं। लेकिन पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, और इस वक्त ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की सरबराही में इस वक्त हमें यकजा नज़र आते हैं, यकसू नज़र आते हैं, और उनका अज़्म जो है वो हमें बिल्कुल फ्रेश नज़र आता है। एक नए अज़्म के साथ, बहादुरी के साथ इस अफरीत से निपटने के लिए हम सब तैयार हैं, और यकीनन इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये हम ना भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे। इसी पर गुफ्तगू होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन ला देती हूँ। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमायूं खान साहब और शनीला अमार साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। यकीनन ये बहुत बड़ा वाक़या है, और ये कभी ना भूलने वाला वाक़या है। इसकी सोगवार यादें जो हैं हमेशा आपके जहन पर ताज़ा रहती हैं। ये जो नक्श जो है वो आपके जहन पर इस वक्त हमें नज़र आते हैं। हम सब ये जानते हैं कि इस किस्म के वाक़यात को भुलाना एक नामुमकिन सी बात है। इसी दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से मैं चाहूँगी कि अपने जज्बात का इज़हार करें, और ये दहशतगर्दी जिसका हम अभी भी शिकार हैं, बाजोड़ में इसी किस्म का वाक़या हुआ है जहाँ पे पोलियो टीम पर हमला किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो हिकमत अमली हमारी है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? शुक्रिया नाहिद। APS का वाक़या इतना अंदोहनाक है और इतना दर्दनाक है कि इसके लिए अल्फाज का चुनाव और अल्फाज में इस वाक़े को इस्तेमाल याद करना कम से कम मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है। और ये एक ऐसा सानेहा है कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को लर्ज़ा के रख दिया था, बल्कि पूरी दुनिया आज भी इस वाक़े को जब याद करती है तो वो दर्द के साथ और गम के साथ इस वाक़े को हम याद रखते हैं। APS का एक वाक़या ऐसा है कि जिससे पाकिस्तान के दिल और वजूद पे ऐसा गहरा ज़ख़म पड़ा है
کہ جو آج بھی رستا ہے، اور یہ ایسا دکھ اور ایک ایسا سانحہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ 16 دسمبر کا دن بہت بھاری گزرتا ہے ہر پاکستانی پہ، اور خصوصاً ان والدین پہ جن کے پھول جیسے بچے بہتر مستقبل اور بہتر شعور حاصل کرنے کے لیے اسکول گئے تھے، لیکن مکفن میں لپیٹ کے ان کو واپس وہ لاشیں ان کے آئی، معصوم لاشیں آئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بچے وہاں پہ شہید ہوئے، جو اساتذہ وہاں پہ شہید ہوئے، ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ان کی یاد کا دن آتا ہے تو یقین جانیں کہ بات کرنے کی ہمت بھی نہیں رہتی۔ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کا اور ریاست کا دہشت گردی کے خلاف منظم ہو کے اور یک آواز ہو کے نیشنل ایکشن پلان بنا کے، اور پوری قوم، چاہے وہ سیاست میں تھی اس وقت جو حکمران تھے یا اپوزیشن میں تھے، سب نے بیک آواز اور بیک زبان ہو کے یہ عزم کیا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے اور اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ آج بھی ریاستی ادارے اور پاکستان کے پرامن عوام جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردی کی افریت کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے یکسو ہے۔ قربانیاں مسلسل دی جا رہی ہے۔ آرمی پبلک اسکول کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، یہ دور حاضر کا کربلا اگر ہم اس کو کہیں تو بالکل بے جان نہیں ہوگا، لیکن اس واقعے نے جو پاکستانیوں کو ہمت دی ہے، جو پاکستانیوں کو ایک ہونے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، وہ ننھے شہیدوں کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے طفیل ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ محدود وسائل کے باوجود ہمارے صفوں میں جو چھپے ہوئے دشمن ہے ان کے خلاف ہماری ریاست اور عوام جو ہے وہ مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہے۔ گوچہ آج بھی پاکستان دہشت گردوں کے شر سے محفوظ نہیں ہے، لیکن ہم نے اتنا بڑا زخم کھایا ہے کہ ہم اب کسی بھی نقصان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی مصلحت کا شکار نہیں ہو رہے، اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں پورا ملک، پوری ریاست، پوری جو مشینری ہے ریاستی مشینری وہ یکجان ہے۔ ہم اپنے ننھے شہیدوں کو اور ان کے خون کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں، خصوصاً جو ان کے والدین ہیں، جو ان کی نگاہیں آج بھی گڑیوں کی سوئیوں پہ رکی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنے پیارے بچوں کے اسکول سے واپس آنے کے جو منتظر نگاہیں ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اظہاری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دست پہ دعا ہے کہ ان کو صبر جمیل عطا ہو اور ہمارا ملک جو ہے اس قسم کے حادثات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ بالکل، آمین۔ ڈاکٹر صاحب، کئی دہائیوں سے ہم حالت جنگ میں ہیں اور دہشت گردی کا ہم شکار ہیں، لیکن جتنا بڑا یہ واقعہ ہوا، صافی صاحب نے بالکل وجہ فرمایا کہ دور حاضر کا کربلا اسے کہا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہم نے اسے پہلے نہیں دیکھا، ایسا اندورناک واقعہ کہ جس کے لیے واقعی الفاظ بہت کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ کچھ اس بارے میں کہنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے جو غم ہے اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ جو ہمیں تھوڑا ایک حوصلہ ملتا ہے وہ اسے ملتا ہے کہ ہماری ریاست اور ہمارے ادارے جو ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، وہ آج بھی قربانیاں دے رہی ہیں، اور اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ابھی جو باجوڑ کا حملہ بھی ہوا، جس سے پہلے میں نے ذکر کیا، پولیو جو ٹیم ہے اس پر حملہ ہوا، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد اس میں بھی شہید ہوئے ہیں۔ آج تک ہم قربانیاں بھی دے رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے ہم۔ ناہید، دیکھیے ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ اس پر کچھ کہنا مشکل ہے، درست بات ہے، بالکل اس سے زیادہ کوئی درست بات ہو نہیں سکتی۔ سبب کیا ہے کہ اس میں سے کچھ بچے APS ملیر کے بھی طالب علم رہے ہیں جو شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے،
اور وہ جو بچے تھے ان میں سے کچھ میرے بچوں کے کلاس فیلوز تھے، کچھ دوست تھے، اور کچھ میری وائف جو وہاں پڑھاتی تھیں اس کے شاگرد تھے. تو اس اعتبار سے یہ صدمہ جو تھا یہ میرا ذاتی ایک اعتبار سے صدمہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جس زمانے میں ایوان صدر میں تھا تو صدر صاحب اگلے ہی روز وہاں دورے کے لیے گئے، تو مجھے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ تم چلو گے، تو میں جانے کی ہمت نہیں کر سکا کہ میں ان بچوں کی جو میرے بالکل بچوں کی طرح تھے، ان کا جمع ہوا خون، ان کے کپڑے، ان کے بکھرے ہوئے بستے میں کیسے دیکھ پاتا. تو واقعتاً یہ اتنا بڑا صدمہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کیا صدمہ ہے، پاکستان کے ہر شہری کے دل پر یہ زخم لگا، اور یہ زخم ابھی تازہ ہے. یہ زخم اس لیے بھی تازہ ہے کہ وہ دہشت گردی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پاکستانی قوم اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں بھی جاری ہیں. کیوں جاری ہیں؟ اس کے ایک سبب تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک اس خطے میں بدی کا محور انڈیا کی شکل میں موجود ہے. پھر اب اس کا ایک بغل بچہ افغانستان کی شکل میں بھی پیدا ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بھی اس میں شامل ہو گیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی تو وہ بھی شامل ہو گیا ہے. وہ بالکل اس خطے کو، اس علاقے کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں. تو ایک پہلو اس کا یہ ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہیں. مثال کے طور پر آسٹریلیا کا ابھی واقعے کا ہم ذکر کریں گے، لیکن میں صرف ایک ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ کل جب انڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس میں، اور اسرائیل کی طرف سے کہا گیا، اور بعد میں افغانستان میں نے بھی اس میں اپنی آواز ملائی، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے لوگ ہیں اس میں. تو اس موقع پر پاکستان کے اندر ایسے لوگ بدبخت موجود تھے جنہوں نے اسی آواز کو آگے پہنچایا، اور اس پہ وہ جم گئے. اور یہ آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی یہ جو بکواس ہے وہاں یہ موجود ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو قومی مقاصد کے بجائے دشمن کے ساتھ جا کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اس کی وجہ، قومی اتفاق رائے کا نہ ہونا. اور پھر بعض سیاسی جماعتیں اس کو اپنے پروپیگنڈے کا ٹول بنا لیتی ہیں. لیکن وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. تو یہ جو خون ہے یہ ہماری قربانی ہے، اور یہ جو ظلم ہے ٹھیک ہے، یہ ہے، ہوتا ہے، ہم اس پہ قابو پا لیتے ہیں. پھر کسی آدمی کی ناہنجاری کی وجہ سے، غلط فیصلے اور غلط پالیسی کی وجہ سے یہ پھر بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں لا کے دہشت گرد یہاں بسائے گئے، اس کے بعد یہ سلسلہ پھر چل نکلا. لیکن اس کے باوجود میں اپنی قوم کی طرف سے اپنے دشمنوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عزم ہے ہماری قربانیوں کی وجہ سے کمزور نہیں ہوتا، ٹوٹتا نہیں ہے، یہ مضبوط ہوتا ہے. اور بالآخر ہم اس افریط کو شکست دیں گے، چاہے اس کے پیچھے اسرائیل ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے اور کوئی اس کے ہم خیال ہوں. یہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک حرف غلط کی طرح مٹا دیں. پاکستان پرعزم لوگوں کا ملک ہے جو ایسے کارنامے کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کر نہیں پاتا. یہ پرعزم لوگوں کا ملک ہے. تو ہم اس دہشت گردی پہ بھی انشاءاللہ قابو پا لیں گے، چاہے آپ سکولوں پہ حملہ کریں، چاہے آپ کیڈٹ کالج پہ، چاہے بچوں کے آپ سکول بس پہ قبضہ کریں، یعنی آپ جتنے بھی بزدلی کے واقعات کریں، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو شکست دیں گے. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب، اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا اس کے بعد اپنی جگہ یہ ایک دلخراش واقعہ ہے، آپ بھی ضرور اس پہ بات کرنا چاہیں گے. اس واقعے کے بعد پھر ہم نے کچھ اس سے لرننگز ہوئیں، ہم نے سیکھا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ اس قسم کی اسٹریٹجی بنائی جائے، کچھ فیصلہ کن کارروائیاں کی جائیں دہشت گردی کے خلاف. میں یہ چاہوں گی کہ ذرا اس کے حوالے سے گفتگو کیجیے گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی تک ہماری فورسز جو ہیں وہ اس جنگ کو لڑ رہی ہیں، لیکن ہمارا عزم جو ہے وہ کبھی متزلزل نہیں ہوا ہے. دشمن جو ہے وہ بزدل ہے، اس وجہ سے ایسے سافٹ ٹارگٹس کو وہ ڈھونڈتا ہے، وہ نشانہ بناتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارا جو عزم ہے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جی تھینک یو ناہید. دیکھیں جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اور رشید صاحب نے اس سے پہلے ذکر کیا،
باوجود اس کے کہ یہ ایک ناقابل فراموش وہ جو ہے انسیڈنٹ ہے ہماری ریسنٹ ہسٹری کا، اور اس کو آج اس کی 11ویں جو ہے وہ 11 سال ہو گئے 11 سال اس کو پورے ہونے کو آئے ہیں، اور یہ اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہے آج بھی۔ لیکن اس کا جو پازیٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے قوم جو ہیں وہ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم نے بچوں سے لے کے بوڑھوں سے، پولیس سے لے کے، آرمی سے لے کے، ایئر فورس سے لے کے، نیوی، اور کسی بھی جو ہمارا کوئی ایسا وہ میرا خیال ہے کوئی پروفیشن رہا نہیں جس میں ہمارے لوگوں نے قربانیاں نہ دی ہوں۔ 1 لاکھ سے زیادہ کی قیمتی جو جانیں ہیں وہ اس دہشت گردی کی جو ہے نا اس آگ میں وہ جھلس گئی ہیں۔ اس کے بعد اور ہمیں جو اکنامک لاسز ہوئے ہیں اس کا تو خیر کوئی وہ موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا دنیا کے کسی بھی ملک میں۔ 2014 سے لے کے آج تک کے اگر آپ اس کے لیسنز لیں ان 11 سالوں میں، تو اس وقت جو رشید صاحب نے کہا تھا کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تھے ہر مکتبہ فکر کے، اور اس وقت ہم نے وہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اور ایک بہت بڑی سکسیس کے طور پہ وہ جو ہے وہ اس نے دنیا کو دکھایا کہ جب قوم متحد ہو جاتی ہے تو آپ کسی کی جتنے مرضی بڑے دشمن ہوں، اور ہم سے کئی گنا بڑے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے، ایک سائڈ پہ انڈیا، اس کے ساتھ افغانستان بھی شامل ہو گیا، ہم نے اس کا سامنا کیا۔ اب پھر جو آپ نے سوال کیا، اور وہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک ہمارا ایک افسوسناک جو ہے وہ پہلو بھی ہے ان ٹرمز آف اس کو دہشت گردی کو لڑنے کے لیے، ابھی پھر ہمارے اندر جو ہے نا اس قسم کے فتنے دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں جو ہمیں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ تو قوم متحد ہے، ہماری افواج متحد ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، چند عناصر ہیں بیچ میں جو شاید کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اپنے کسی بھی گین کی وجہ سے جو ہے نا حالات کو خراب کریں، لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے نا جتنی قربانیاں ہم نے دے دی ہیں اس کی تو مثال شاید ریکارڈڈ ہسٹری میں نہیں ہے کہ ایز اے کنٹری، نیشن اسٹیٹ جب سے بنی ہے کوئی بھی ملک دہشت گردی کے خلاف اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ نہیں ہوا کسی بھی ملک میں، وہ پاکستان میں، اور اس کو دنیا سراہتی ہے۔ اور دنیا صرف دنیا سے مراد یہ ہے کہ آپ چین سے لے کے امریکہ لے کے یورپین یونین سے لے کے برٹش سے لے کے دنیا کے کسی بھی کیپٹل سے پوچھنے، سوائے یہ ان 3 ملکوں کا ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور میں بھی کر رہا ہوں، ہر ملک پاکستان کی جو قربانی ہے اس کو سراہتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اور وہ جو میسج ہے آج کے اس دن کے اوپر، وہ یہ کہ آپ نے متحد ہونا ہے، آپ نے اکٹھے ہونا ہے، اور اپنے دشمن کو بتانا ہے کہ اگر آپ نے 10 سالوں میں پہلے اس کو شکست دی تھی، اگلے 10 سالوں میں بھی آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اکٹھے ہو کے۔ بیچ میں جو اپنے پرسنل گینز ہیں یا اپنی پرسنل لڑائیاں اس کو جو ہے نا نیشنل سیکیورٹی کے اوپر مت لے کے جائیں، اس کو اپنے معاملات کو آپس میں حل کریں، اور یہ ملک آگے بڑھے گا۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اگر آپ کے بچوں نے بھی قربانیاں دی ہیں تو وہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شریلا، اسی سارے سنیریو میں اب جو حکمت عملی بنائی جا رہی ہے اور جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ تمام مکتبہ فکر کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک مرتبہ پھر آپ کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے جس طرح سے پہلے ہوا تھا اس واقعے کے بعد۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا قومی علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام علماء کو اکٹھا کیا گیا حکومت کی جانب سے، اور فیلڈ مارشل بھی اس میں موجود تھے۔ ان کی جو ذمہ داری ہے اس کو ایکنالج بھی کیا گیا، اور مزید بھی اس چیز کا احساس دلایا گیا کہ وہ بہت اہم ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا رول اس میں آتا ہے۔ جو اس وقت ہماری جو فورسز ہیں جو آپریشنز کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت اپنے مفادات کو بھلا کر سب اکٹھے ہو جائیں، سب ایک پیج پر ہوں۔ عوام تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ عوام جو ہے وہ اپنی فورسز کے ساتھ ہے، وہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ اس دہشت گردی کا شکار ہم سب ہیں۔ شکریہ ناہید۔ ناہید، بات یہ ہے کہ جو علماء کی کانفرنس منعقد کی گئی جسے فیلڈ مارشل صاحب نے خطاب کیا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا، اس کی ضرورت دیکھیں ہمیں اس لیے پیش آئی کہ اگر ہم اے پی ایس کے واقعے کو دیکھیں جو اتنا، جب بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ ہمارے دل دکھ جاتے ہیں۔ اور یہ کیا تھا کہ ان دہشت گردوں نے، کوئی بھی انسان جتنا مرضی سنگ دل انسان ہو، وہ کبھی بچوں کو کرنے کا سوچ نہیں سکتا جو ان جانوروں نے کیا کہ انہوں نے مکتب کا اور مقتل کا فرق مٹا دیا تھا۔ اس کے بعد جو نام کس کا استعمال کرتے ہیں وہ مذہب کا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نا دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھیں وہ کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، معصوم لوگوں کے ساتھ وہ کریں جو ان دہشت گردوں نے کیا تھا۔ پھر وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے مستقبل
کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. یہی چیز ہمیں پولیو میں بھی نظر آتی ہے کہ پولیو ورکرز کو اٹیک کیا جاتا ہے کیوں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان میں پولیو ختم نہ ہو, ہمارے بچے کو مستقبل محفوظ نہ ہو. پھر اسی طرح وہ اپنے نظریات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے, آپ بچوں کو ڈراپس مت دیں, تاکہ پھر وہی کہ ہمارے مستقبل کے اوپر حملہ ہو. تو یہ جو کانفرنس بلائی گئی تھی یہ اسی لیے بلائی گئی کہ جو ہمارے مختلف نظریات کے لوگ ہیں, جو مختلف فرقوں کے لوگ ہیں, ان کو ایک ساتھ متحد کیا جائے, ان سب کو ایک پیج پہ لے کے آیا جائے. دیکھیں ہماری حکومت, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں اور وہ متحد ہیں, اور وہ اسی پالیسی کے اوپر ہے کہ ہم نے ملک کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. ہم نے اپنے وہ ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہی نظریہ ہمارے عوام کے اندر بھی ہونا چاہیے, ہمارے عوام کو بھی متحد ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو دہشت گرد ہے نا, یہ لوگوں کے ذہنوں کو لے کے ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ان کو نظریاتی طور پہ بھٹکا دیتا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو علماء کرام ہیں, جہاں پہ ہمارے رائٹر آ جاتے ہیں, شاعر آ جاتے ہیں, ادیب آ جاتے ہیں, جو کہ اپنے لکھنے کے ساتھ شاعری کے ذریعے لوگوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو متحد کرتے ہیں, وہاں پہ علماء کرام کا کردار سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی ہے, اس کی بات ہر کوئی سن رہا ہوتا ہے, وہ اپنے محلے میں بیٹھا ہوگا, مسجد میں بیٹھا ہوگا, تو وہ لوگوں کو پیغام دے رہا ہوگا کہ بھئی آپ نے ریاست کی پالیسی کو فالو کرنا ہے, آپ نے فرقوں کے اندر نہیں بھٹکنا, آپ نے نظریاتی طور پہ نہیں بھٹکنا ہے. اسی طرح جو علماء کرام ہیں وہ اپنے مدرسوں کے اندر اپنے سٹوڈنٹس کو یہ ٹریننگ دیں گے, تاکہ جو ہمارے ملک کے اندر میں جگہ جگہ پہ انتشار نظر آ رہا ہوتا ہے, فساد نظر آ رہا ہوتا ہے, مذہب کو لے کے لوگوں کے اوپر فتوے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ بھی اپنے گھر میں محفوظ نہیں, کیونکہ جس کا جو دل چاہے گا وہ اس کے اوپر فتویٰ لگا کے, یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جس میں کوئی شہری پھر محفوظ نہیں رہتا. تو جی بالکل, تو یہ کانفرنس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ جب ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے انتشار کا مقابلہ کرنا ہے, فساد کا مقابلہ کرنا ہے, تو انہی علماء کرام نے حکومت کا, سیکیورٹی اداروں کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے, عوام کو متحد کرنا ہے, اور عوام کو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے کہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, دہشت گرد آپ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کریں, دہشت گرد اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ہمدردیاں اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ نے حکومت کا ہاتھ مضبوط کرنا ہے اس دہشت گردی کو خاتمے کے لیے. بالکل درست ہے. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی علاقہ نہیں ہے, اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردی کا ہی ایک اور واقعہ جو پچھلے دنوں ہوا, اس کے حوالے سے اس وقت ہم یہاں پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آسٹریلیا کا جو واقعہ جو سڈنی میں ہوا ہم سب کے سامنے ہے, اور اس واقعے میں اگر اس کو غور سے دیکھا جائے, دنیا میں جہاں جہاں ہمیں دہشت گردی کے واقعات نظر آتے ہیں, اگر اس کو غور سے دیکھا جائے وہاں اس کے پیچھے بھارت نظر آتا ہے, بھارت اس میں ملوث ہوتا ہے, وہاں لوگوں کو مارا جائے یا اس قسم کی دہشت گردی کی جائے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو شخص ساجد اکرم اور اس کا بیٹا نوید اکرم شامل تھے. ساجد اکرم جو ہے وہ بھارت کا رہائشی تھا, 1998 میں وہ آسٹریلیا میں شفٹ ہوا تھا, اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں. اس واقعے کے فوری بعد جو ہے پاکستان پر الزامات دھرنے شروع کر دیے گئے, اور ہم نے دیکھا ایک مخصوص لابی جو ہے وہ اس میں شامل تھی, اور لیکن اس کے بعد اب بھارتی میڈیا خاموش ہے. اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. بھارتی ادارہ دا پرنٹ جو ہے اس نے خود تصدیق کی ہے کہ وہ شخص جو اس دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث تھا اس کا تعلق بھارت سے ہے, حیدرآباد سے ہے. اسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ذرا تھوڑا سا اس کو بھی ہم ریلیٹ کریں گے. قسمت میں جو انتہا پسندی ہمیں نظر آ رہی ہے, جو بہار میں ہونے والا واقعہ ہے, ان کے وزیر اعلیٰ نے ایک مسلم خاتون جس کو وہاں پر اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جا رہا تھا اس کا نقاب اتار دیا, اور ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہنستے رہے. اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ابھی کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, بہت ساری آپ رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں, بہت ساری ویڈیوز بھی اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں, جس میں یہ بات مکمل طور پر واضح ہو گئی ہے کہ ان دونوں اشخاص کا جو تعلق ہے وہ بھارت سے تھا. ساجد اکرم کے پاس بھارت کا پاسپورٹ تھا, اور اس نے اسی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر بھی کیا, جسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے عسکری ٹریننگ حاصل کی. نوید اکرم جو اس کا بیٹا تھا, اس کے کلیگ کی گفتگو سامنے آئی ہے. کل سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر, آپ یہ ملاحظہ بھی کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھیں, اور اس کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں. Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. Yeah, his mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about
was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be looked into. اسی پر ہم بات کریں گے صافی صاحب. جو فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ شروع ہو گیا اور پاکستان پر الزامات دھر دیے گئے, اس کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس تمام تر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہی ہمیں نظر آ رہا ہے, چاہے کینیڈا ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, پاکستان ہو. اس قسم کے جہاں پر بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر ہاتھ پیچھے بھارت کا ہی ہوتا ہے, اور اب چیزیں مکمل طور پر کھل کر سامنے آ گئی ہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہے. سورج کو جو ہے انگلی سے نہیں چھپایا جا سکتا, اور جھوٹ کے پاؤ بھی نہیں ہوتے, اور چور مچائے شور کے مصداق بھی انڈیا کا کردار رہا, اور چور کے داڑھی میں تنکا جو آپ بات کر رہی ہے, تو واویلا تو انہوں نے اسی لیے مچایا تھا کہ ہماری طرف توجہ نہ ہو. بالکل ان کو نظر آ گیا تھا کہ تانے بانے انڈیا ہی سے ان کے جا کے ملتے ہیں, اور اب اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں رہی ہے کہ انڈیا کا جو مقبوضہ کشمیر میں بچھایا ہوا دہشت گردی کا جو جال تھا, جس کے لپیٹ میں مقبوضہ وادی اور کشمیر تو پہلے ہی سے تھا, پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا تھا, اب یہ نیٹ ورک آسٹریلیا تک پہنچ چکا ہے. اس سے پہلے ہم نے کینیڈا میں دیکھا, ہم نے قطر میں دیکھا, ہم نے امریکہ میں دیکھا, ہر جگہ پہ راہ کے کرائے کے ایجنٹ دہشت گردی اور شدت پسندی اور ماورائے عدالت اور ماورائے قانون ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے گئے. اب عالمی میڈیا خصوصاً بی بی سی جیسے موقر ادارے, اے بی سی جیسے ادارے, گارڈین جیسے ادارے, ان تمام بین الاقوامی معتبر میڈیا کے اداروں نے اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا تعلق براہ راست ہندوستان سے تھا, اور آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا کہ ساجد اکرم اور نوید اکرم نے حالیہ جو فلپائن کا دورہ کیا تھا تو ان کے والد نے بھارتی پاسپورٹ کو استعمال کیا. یہ ایسے ناقابل تردید شواہد ہے جو بھارت کے خلاف جا رہے ہیں کہ کل سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا اور ان کے سوشل میڈیا کے ہاکس کو چپ لگی ہوئی ہے. اب وہ پاکستان کا نام بھی نہیں لے رہے اور مختلف تعویلیں دے رہے کہ پاسپورٹ جعلی تھا اور ان لوگوں کا تعلق بھارت سے نہیں تھا, ان کے پیدائش اور ان کی گرومنگ جو ہے وہ سارا آسٹریلیا میں سب کچھ ہو چکا ہے. یہی تو ہم پہلے سے بتاتے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ان کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, ان کی کوئی نیشنلٹی, کوئی پاسپورٹ اگر ان کے جیب میں ہو بھی تو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. جو دشمن ہوتا ہے انسانیت کا وہ انسانیت ہی کا دشمن کہلانا چاہیے, چاہے اس کا تعلق جس طبقے, جس فرقے, جس مذہب, جس ملک, جس خطے سے ہو. پاکستان یہی چاہتا ہے, لیکن بھارت کی سبکی ہوئی ہے. بھارت ایک ڈٹائی سے اب بھی اپنے موقف سے ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو مئی کے مہینے سے لے کر ابھی تک جتنا ان کے قسمت میں ضلالت ان کے حصے میں آئی ہے, یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قہر ان لوگوں پہ نازل ہونے جا رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اب بھی بھارت کو اپنے انتہا پسندانہ متشددانہ رویوں سے پیچھے ہٹ کے عالمی برادری کا ایک پرامن رکن ہو کے آگے بڑھنے کی راہ دیکھنی چاہیے, ورنہ آسٹریلیا, کینیڈا, برطانیہ, امریکہ ہر جگہ میں یہ بات اب اشکارا ہو چکی ہے کہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک جتنے بھی بڑے پائے جاتے ہیں ان سب کا کہیں نہ کہیں تعلق جا کے بھارت ہی سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب تو اس میں کوئی ابہام نہیں باقی رہ گیا جب بڑے بڑے ادارے خود یہ ساری حقیقت سامنے لے کر آ رہے ہیں, ایکسپوز کر رہے ہیں
بھارتی پروپیگنڈے کو، اسرائیل ان کے ساتھ ہے، افغانستان ان کے ساتھ ہے، لیکن اب تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اب کس طرح سے اس سے چھپا جا سکتا ہے؟ اور پھر اب گلوبلی دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کسی ایک خطے کا، کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت اس خطے کے لیے جو ہے وہ بہت نقصان کر رہا ہے، لیکن اب تو وہ خطرہ پوری دنیا کے لیے بنتا جا رہا ہے. نہیں دیکھیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ قدرت کے انتقام کی گرفت میں آ جانا، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کوئی ایسا انتظام کر دیا اب ان کا. انتظام کر دیا ہے اور یہ مسلسل بے نقاب ہو رہا ہے. اور بھارت اور دیکھیں نا اس وقت بھارت پہ کون لوگ قابض ہیں؟ وہ لوگ جو غیر ذمہ دار ہیں، جن کو آپ روگ کہہ سکتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں. RSS کیا ہے سوائے دہشت گردی کے؟ تو اور کچھ نہیں ہے. اور وہ یعنی مسلمانوں کی مساجد منہدم کرتے ہیں. بابری مسجد کا آپ کو معلوم ہے، گرجا گھر جو ہیں، چرچ، ان پہ حملے ہوئے ہیں، ان پہ غلاظت پھینکی گئی ہے. اور اچھا اس میں میں یہ چاہوں گی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی جو کل والا واقعہ ہوا ہے بہار کے وزیر اعلیٰ نے جو کیا نتیش کمار نے، اس پہ بھی ذرا گفتگو کر لیجیے گا. وقت تھوڑا کم ہے، مزید اس پہ ہم نہیں کر پائیں گے زیادہ. تو اس کو بھی ذرا بتائیں کہ جو ساتھ کھڑے لوگ تھے وہ ہنس رہے تھے اس واقعے پر. کس قسم کی مینٹیلٹی آپ کو وہاں پر لوگوں کی نظر آ رہی ہے؟ جو اس وقت چیزیں ہیں، جتنا تعصب ہمیں نظر آ رہا ہے، خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ سب چیزیں جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. یہ واقعہ دنیا بھر نے دیکھا اور وہاں پر جو اپوزیشن موجود ہے وہ بھی اس کو ناپسندیدگی سے کا اظہار کیا جا رہا ہے. آج جو محبوبہ مفتی ہیں، میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے اس قسم کی حرکت کے بعد. اور وہاں پر بھی عوام اس وقت غصے میں ہے. مطلب یہ اب انتہا ہو گئی کہ آپ اس قسم کی حرکتوں پر اتر آئے ہیں کہ خواتین کے اب نقاب آپ نوچنے لگ گئے ہیں. وہاں اقلیتوں کے لیے رہنا تو ویسے ہی جرم بن گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ مسائل ہیں. اب آپ سر عام اپنے ایک گروپ کو لے کر اور وہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر وہاں پر آپ خاتون کو دے رہے ہیں اور وہاں آپ اس کا نقاب کھینچ رہے ہیں. کون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، نقاب کھینچنا ذرا تھوڑا سا نرم لفظ ہے. نقاب نوچا ہے. اور یہ کون؟ دیکھیے میرا تو جو بر صغیر کی تاریخ کا میرا جو مطالعہ ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کانگریس ہو، RSS ہو، یہ BJP کے لوگ ہوں، بنیادی طور پر یہ تنگ نظر لوگ ہیں. پاکستان دیکھیں نا، ہم تو کوئی اور منصوبہ لے کے آئے تھے بر صغیر کی قسمت کے لیے. تو اس تقسیم کا راستہ تو ان لوگوں نے ہموار کیا اپنی تنگ نظری سے. اس کے بعد مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے. تو دراصل اور آج اگر بھارت میں یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ایک نیا پاکستان اس میں سے ظہور پذیر ہوگا، جنم لے گا، تو کیوں ہوگا اس قسم کی حرکتیں ہیں کہ یہ لوگ یعنی بےہودہ بھی ہیں، بد تہذیب بھی ہیں اور انسانیت دشمن ہے بنیادی طور پر. یہ جو اس بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، یہ انسانیت دشمنی کا ہے اور اپنے سوا یہ کسی سے محبت یا احترام نہیں کر سکتے. یہ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی نفرت کی بنیاد پر یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردی کے لیے ذہن سازی کرتے ہیں. ان کی فلمیں ذہن سازی کرتی ہیں کہ ہم دہشت گردی کریں گے اپنے مقاصد کے لیے، خون کی ندیاں بہا دیں گے. اور پھر آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ چاہے آپ ان کے حقوق کی حق تلفی کریں، لیکن ریاست کیا ہوتی ہے؟ ایک شہری کی محافظ ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ماں جیسی بھی کہا جاتا ہے. تو ایک ریاست، اس کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کی رعایا یا شہری کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کرے گا، یہ مہذب دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں اور ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے، کام کرنی چاہیے کہ دنیا اس ملک کو اس کے اس کنڈکٹ کی وجہ سے بلیک لسٹ کرے، اس کو غیر ذمہ دار ملک قرار دے. یہ قوموں کی برادری میں سر اٹھا کے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. یہ غیر انسانی لوگ ہیں، بد تہذیب لوگ ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے. ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، یہ مذہبی تعصب اور مسلم دشمنی جو ہے اس وقت ہمیں پیک پر نظر آ رہی ہے بھارت میں. جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی اب وہ اس خطے سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلانے لگ گیا ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، حقیقت ساری دنیا کے سامنے. یہ کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ ایک جملے کی اجازت کرتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ابوالکلام ٹھیک کہتا تھا کہ مسلمان یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، آج وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں کھڑا ہے ابوالکلام آزاد؟ وہ تو بہت چھوٹے ذہن کا آدمی تھا.
جس نے مسلمانوں کو وہاں برباد کرا دیا. معافی چاہتا ہوں میں نے قطع کلامی کی. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب یہ کیا تھاٹ پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف آپ نے اقلیتوں کا وہاں پہ رہنا جو ہے وہ جرم بنا دیا ہے, وہاں پر کوئی محفوظ نہیں ہے, پھر اس کے بعد جو واقعات مارکہ حق کے بعد جتنی ہزیمت آپ کو اٹھانی پڑی وہ اب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ یا تو دہشت گردی کریں گے یا فلمیں بنائیں گے, اور کچھ نہیں سوچا آپ نے لیاری پر ایک فلم بنا کے حقائق توڑ روڈ کے رکھ دیے. دیکھیں ناہید, یہ مینٹیلٹی جس سے ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے پہلے سے بھی موجود تھی, لیکن پچھلے کوئی 8-10 سالوں میں یہ ایک بڑی حد تک جو ہے سب کے سامنے آ گئی ہے. اس میں ابھی جن چند ممالک ہم ذکر کر رہے تھے, اور آپ نے جو ایک اور افسوسناک واقعہ جو کل ہوا اور جس کا کل بھی ذکر ہو اور آج بھی ہو رہا ہے, جی جی آسٹریلیا کے اندر جو ہوا, ہاں اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو, آپ کے کئی پروگرامز میں ہم نے بڑے عرصے سے جو ہے نا یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک دنیا کا ایک انٹیلیجنس کا ایک شیئرنگ کا 4-5 ممالک کا ایک بڑا سسٹم ہے, اس کو 5 آئیز کہا جاتا ہے, یو ایس, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. اور ان سارے ملکوں نے پچھلے چند سالوں سے, جب وہ ہم 2023 میں سکھ جو ایکٹیوسٹ تھے ہردیپ سنگھ نجر, ان کا جب اسیسینیشن ہوئی تو کینیڈین پرائم منسٹر نے آن ریکارڈ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کی. اب یہ بات اگر ہم اس وقت کریں گے نا تو لوگ شاید یہ کہیں گے کہ چونکہ آپ کا پہلے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک لڑائی چل رہی ہے تو اس لیے بائسڈ ہے. کینیڈین پرائم منسٹر یہ بات کرتا ہے, اس کے بعد یو ایس کی کورٹس کے اندر جو ان کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو ان کے دوسرے سکھ جو تھے 6 جسٹس والے پنو جی, ان کے اوپر جو فوائل اٹیک ہوا وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے کرائی. قطر میں ان کے جو ہے نا 7-8 جو ہے نیوی کے انٹیلیجنس کے لوگ پکڑے گئے. ہمارے ہاں ان کے ایک نیوی کے انٹیلیجنس کے جو افسر سرونگ آفیسر ہیں جو سی پیک کے خلاف اور بلوچستان کے اوپر کرتے رہے, وہ کتنے عرصے سے جو ہے ان کے اوپر وہ ہے. اب یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کو جو دنیا جن کو سمجھتی ہے, اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم وہاں سے بڑھ رہی ہے, وہ آپ کو ایک پیٹرن بتاتی ہے کہ جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے, وہ ایک ہیٹریڈ کی بیسس پہ تو الیکٹ ہو کے آئے تھے, اب اسی بیسس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی وہ ہیٹریڈ پھیلا رہے ہیں. اور وہ جو ہیٹریڈ ہے وہ ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹریڈ, اس نے اور کچھ نہیں کرنا, اس نے نقصان ہی دینا ہے. اپنے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی رشید صاحب نے ذکر کیا, کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے. ہم نہیں کہہ رہے, انٹرنیشنل ریپورٹر آن ہیومن رائٹس جو یو این ہیں وہ کر چکے ہیں, اور دنیا کے بڑے جریدے اس کے اوپر یہ لکھ چکے ہیں. تو یہ پیٹرن آپ کو بتا رہا ہے کہ جو انڈین اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے وہ خطے کے لیے بھی نقصان دے اور انڈیا کے اپنے لیے بھی بہت بڑا نقصان دے. اور اس کا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے وزیر اعلیٰ نے کس قسم کی حرکت کی آن سٹیج. جی میں یہ جو وزیر اعلیٰ نے حرکت کی ہے شنیلا, میں چاہوں گی کہ ذرا اس کو بھی آپ رسپونڈ کیجئے گا. اور اب کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ اس وقت جو اسٹیٹ سپانسرڈ ہمیں ٹیررزم نظر آ رہا ہے, پہلے پاکستان میں, کشمیر میں, یہ سب چیزیں ہمیں بہت واضح نظر آ رہی تھیں, اور اب دنیا بھر میں گلوبلی یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا, اب ان کے حوصلے بڑھ گئے ہیں, اب اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے مستقل. دیکھیں ناہید, جو وزیر اعلیٰ نے حرکت کی ہے, انہوں نے جو خاتون کا نقاب نوچا ہے, اصل میں انہوں نے جو انڈیا نے اپنے اوپر نقاب چڑھایا ہوا تھا نا سیکولرزم کا, جمہوریت کا, وہ نوچا ہے, اور دنیا کے سامنے اپنا اصل چہرہ جو وہ آشکار کر دیا کہ یہ ہے انڈیا. یہ وہ شائننگ انڈیا جو کہہ رہے ہوتے تھے, سیکولر انڈیا کہہ رہے ہوتے تھے, یہ وہ انڈیا نہیں, یہ ایک تنگ نظر, تنگ سوچ والے, انتہا پسند مودی کا انڈیا ہے, جہاں پہ مائنورٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتے, جہاں پہ مائنورٹی اپنی مرضی سے مسجدوں میں اپنی نہیں جا سکتے, اپنے گرجوں میں نہیں جا سکتے, جہاں پہ مائنورٹیز کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایجوکیشن جب حاصل کرتے ہیں یا کوئی مقابلے کا امتحان وہ پاس کرتے ہیں تو ان کو ان کی مرضی کی جابس مل سکے. یہ وہ انڈیا تھا, اور اسی کو ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے اس وقت پہچان لیا تھا, اور پھر یہ پاکستان وجود میں ہے. جو لوگ وہی جو بات فاروق عادل صاحب کہہ رہے تھے, جو اس وقت لوگ کہتے تھے جی آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں, نہیں, مسلمانوں کو سکیور کیا جا رہا تھا, ان کو ایک ملک دیا جا رہا تھا جہاں پہ وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس وقت پارٹیشن کے ٹائم پہ بھی جو ان کے وزیر داخلہ تھے پٹیل, ان کی ایما کے اوپر مشرقی پنجاب کے اندر مسلمانوں کی قتل و غارت گری جو تھی وہ ہوئی تھی, سرکاری سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا. پھر گاندھی کی قتل سے لے کے آج تک آ جائیں, آپ کو وہاں پہ ایک انتہا پسند سوچ ہی نظر آ رہی ہے. دنیا کو اب سوچنے کا ٹائم ہے, ہمیں تو پہلے سے پتا تھا. بالکل, اب چیزیں بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہیں, اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. میرے چاروں پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود رہے پروگرام میں, آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.